क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां दाखिल होते ही दिल को एक अजीब सुकून महसूस होता है। एक ऐसा शहर जहां की मिट्टी में तारीख़ है, जहां की फ़ज़ाओं में रूहानियत है और जहां का हर रास्ता हमें 1400 साल पुरानी इस्लामी तारीख़ की याद दिलाता है। ये है मदीने मुनव्वरा, वो मुक़द्दस शहर जहां करोड़ों मुसलमान सिर्फ़ एक दुआ के साथ आते हैं कि काश हमें भी यहाँ हाज़री नसीब हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, रमज़ान के महीने में मदीना का माहौल आम दिनों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगता है, मस्जिद नबवी के सहन में हज़ारों दस्तरखान बिछ जाते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोग एक ही सफ़ में बैठकर इफ्तार करते हैं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब बराबर। और फिर जब अज़ान मगरिब की आवाज़ मस्जिद नबवी में गूंजती है तो लाखों रोज़ेदार एक साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं। यहाँ इफ्तार में दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान लगाया जाता है, जहाँ दुनिया के हर कोने लाखों लोग आकर यहाँ इफ्तार करते हैं। यहाँ पाकिस्तानी खानों के होटल्स और उनके रेट्स क्या हैं, आज हम आपको बताएंगे। लेकिन मदीना की सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये वो शहर है जहां दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। आज की इस वीडियो में ये सब हम आपको दिखाएंगे। मदीना शहर की हैरानकुन तारीख़, मस्जिद नबवी के दिलचस्प हक़ाइक़ और रमज़ान 2026 में मदीना की वो रूहानी रौनकें जो शायद आपने पहले कभी न देखी हों। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मदीना की कुछ ऐसी हकीकतें भी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको सैर कराने जा रहे हैं उस शहर की जिसके साथ दुनिया का हर मुसलमान एक ख़ास अक़ीदत और इश्क रखता है। ये है मदीना मुनव्वरा, वो मुक़द्दस शहर जहाँ दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान जाने की आरज़ू रखते हैं। रमज़ान के महीने में मदीना मुनव्वरा का मंज़र और भी ज़्यादा दिलकश और रूहानी हो जाता है। जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आता है, पूरा शहर एक अलग ही नूरानी माहौल में डूब जाता है। मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द हज़ारों चिराग रोशन हो जाते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए ज़ायरीन इस मुबारक शहर में इबादत करने के लिए जमा हो जाते हैं। मदीना मुनव्वरा की आबादी तकरीबन 15 लाख के करीब है और उसका रकबा तकरीबन 589 मुरब्बा किलोमीटर है। लेकिन रमज़ान के महीने में इस शहर की आबादी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि दुनिया भर से लाखों मुसलमान यहाँ इबादत करने के लिए आते हैं। मदीना मुनव्वरा सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इस्लाम की तारीख़ का एक अहम बाब है। यही वो जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी। यही वो शहर है जहाँ से इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में फैली। मदीना मुनव्वरा को पहले यसरब कहा जाता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके यहाँ तशरीफ़ लाए तो उस शहर का नाम मदीनतुन नबी रखा गया, जिसका मतलब है नबी का शहर। यही वो जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली इस्लामी रियासत कायम की। यहाँ मुसलमानों, यहूदियों और दीगर कबाइल के दरमियान अमन का मुआहिदा भी हुआ, जिसे तारीख़ में मिसाके मदीना कहा जाता है। मदीना मुनव्वरा की सबसे बड़ी शान और पहचान है मस्जिद नबवी। ये वो अजीम मस्जिद है जिसकी बुनियाद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखी। मस्जिद की तामीर में सहाबा कराम के साथ खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईंटें उठाते थे। शुरू में मस्जिद नबवी बहुत सादा थी। उसकी दीवारें मिट्टी और खजूर के तनों से बनी थी, जबकि छत खजूर के पत्तों से ढकी हुई थी। लेकिन यही सादा सी मस्जिद आज दुनिया की सबसे अजीम और ख़ूबसूरत मसाजिद में शुमार होती है। आज मस्जिद नबवी का रकबा लाखों मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है और यहाँ एक वक्त में 10 लाख से ज़्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। रमज़ान की शाम मदीना मुनव्वरा में एक ख़ास सुकून और इंतज़ार का एहसास लेकर आती है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफ़क़ की तरफ झुक रहा होता है और मस्जिद नबवी के सहन में एक खामोश सी हलचल शुरू हो जाती है। नमाज असर के बाद ही रज़ाकार आहिस्ता आहिस्ता सहन में लंबे लंबे दस्तरखान बिछाना शुरू कर देते हैं। सफ़ेद और हल्के रंग के ये दस्तरखान कतार दर कतार इस तरह बिछाए जाते हैं
کہ دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رحمت کی ایک لمبی صف زمین پر پھیل گئی ہو۔ لوگ بھی آہستہ آہستہ آ کر ان دسترخوانوں کے ارد گرد بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی خاموشی سے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تسبیح کے دانے گن رہا ہوتا ہے اور کوئی آنکھیں بند کر کے دعا میں مصروف ہوتا ہے۔ ہر طرف ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ماحول میں شور نہیں ہوتا، صرف عبادت کی نرمی اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں رضاکار ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ڈبے اور پیکٹ لے کر آتے ہیں اور ہر دسترخوان پر ایک ایک کر کے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کے سامنے ایک چھوٹا سا افطار پیکٹ رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس دسترخوان کے پاس بیٹھے ہوں تو آپ کے سامنے بھی ایک چھوٹا سا پیکٹ رکھا ہوگا۔ اس پیکٹ کو کھولنے پر سب سے پہلے تازہ کھجوریں نظر آتی ہیں، نرم، میٹھی اور خوشبودار کھجوریں جو روزہ کھولنے کی سنت کو یاد دلاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی بوتل ٹھنڈے پانی کی رکھی ہوتی ہے جو پورے دن کے روزے کے بعد پہلی گھونٹ میں ہی جسم کو تازگی دے دیتی ہے۔ کئی دفعہ اس پیکٹ میں لبن یا دودھ کا چھوٹا پیکٹ بھی ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ ہلکا سا کھٹا اور ٹھنڈا ہوتا ہے جو افطار کے بعد جسم کو سکون دیتا ہے۔ کچھ دسترخوانوں پر چھوٹے کیک یا بسکٹ بھی رکھے ہوتے ہیں اور کہیں کہیں چند خشک میوہ جات جیسے بادام یا کشمش بھی مل جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں سادہ ہوتی ہیں مگر ان میں ایک عجیب سی برکت اور محبت محسوس ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، مسجد کے صحن میں بیٹھے ہزاروں لوگ خاموشی سے اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کی نظریں گھڑی پر یا آسمان کی طرف ہوتی ہیں۔ دلوں میں ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ روزہ قبول فرمائے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے۔ اچانک مسجد کے میناروں سے مغرب کی اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آواز پورے صحن میں پھیل جاتی ہے اور ہر دل کو چھو لیتی ہے۔ اسی لمحے ہزاروں ہاتھ ایک ساتھ کھجور کی طرف بڑھتے ہیں۔ لوگ خاموشی سے بسم اللہ پڑھ کر کھجور سے روزہ کھولتے ہیں اور پانی کی پہلی گھونٹ پیتے ہیں۔ وہ لمحہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورے ماحول پر رحمت کی بارش ہو رہی ہو۔ کوئی آہستہ آہستہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دسترخوان کے ارد گرد بیٹھے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اضافی کھجور ہو تو وہ اپنے ساتھ بیٹھے اجنبی کو بھی پیش کر دیتا ہے۔ اس وقت نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ غریب، سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے پورا صحن ایک عجیب سی روحانی خوشبو سے بھر جاتا ہے۔ کھجور کی مٹھاس، دعا کی نرمی اور عبادت کی روشنی دل کو ایک عجیب سکون دیتی ہے۔ افطار کے بعد لوگ آہستہ آہستہ اٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ وہیں بیٹھ کر دعا کرتے رہتے ہیں اور کچھ نماز مغرب کے لیے صفوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اور شاید یہی مدینہ کی سب سے خوبصورت بات ہے، یہاں کا ہر لمحہ دل کو سکون دیتا ہے اور افطار کا یہ دسترخوان انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ واقعی ایک بابرکت جگہ پر بیٹھا ہے۔ مسجد نبوی کے بارے میں کئی ایسے حیران کن حقائق ہیں جنہیں جان کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سب سے اہم جگہ ہے ریاض الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر سے آنے والے زائرین کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس مقدس جگہ پر نماز ادا کریں۔ ایک اور اہم جگہ ہے گنبد خضرا یعنی سبز گنبد۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے علاوہ بھی کئی تاریخی مقامات موجود ہیں۔ ان میں سب سے مشہور ہے مسجد قباء۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ ایک اور اہم جگہ ہے جبل احد۔ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں غزوہ احد کی تاریخی جنگ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جنت البقیع بھی مدینہ کا ایک اہم قبرستان ہے جہاں ہزاروں صحابہ کرام مدفون ہیں۔
مدینہ کے لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگ زائرین کی بہت خدمت کرتے ہیں۔ اکثر لوگ مسجد کے باہر پانی، کھجوریں اور کھانا تقسیم کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مدینے آنے والے مہمان دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں آ کر انسان کے دل میں عجیب سی نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ پہلی بار مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں ہر لمحہ انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع وقت کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کی توسیع ہوتی رہی۔ خلفائے راشدین، اموی خلفاء اور بعد میں عثمانی حکمرانوں نے اس مسجد کو مزید وسیع اور خوبصورت بنایا۔ آج مسجد نبوی میں جدید ترین سہولیات موجود ہیں۔ یہاں خودکار چھتریاں، جدید ایئر کنڈیشننگ سسٹم، ہزاروں روشنیوں کا انتظام اور جدید صفائی کا نظام موجود ہے۔ یہ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم مرکز بھی ہے۔ مسجد نبوی کی مشہور چھتریاں، اگر آپ مسجد نبوی کے صحن میں جائیں تو آپ کو بڑی بڑی سفید چھتریاں نظر آئیں گی۔ یہ چھتریاں دن کے وقت سورج کی گرمی سے زائرین کو بچانے کے لیے لگائی گئی ہیں۔ شام ہوتے ہی یہ چھتریاں بند ہو جاتی ہیں۔ ان چھتریوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے سفید پھول کھل رہے ہوں۔ مدینہ کے بازار، رمضان میں مدینہ کے بازار بھی بہت مشہور ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی کے ارد گرد کئی بازار موجود ہیں، جیسے سوق التمر کھجوروں کا بازار، مدینہ ڈیٹس مارکیٹ، طیبہ مارکیٹ۔ یہاں دنیا کی بہترین کھجوریں فروخت ہوتی ہیں، جن میں عجوہ صفاوی، مبروم سکری خاص طور پر مشہور ہیں۔ مدینہ میں ہوٹل اور اخراجات۔ مدینہ منورہ میں زائرین کے لیے مختلف قسم کے ہوٹل موجود ہیں۔ مسجد نبوی کے قریب ہوٹل عام طور پر مہنگے ہوتے ہیں، جبکہ شہر کے دوسرے علاقوں میں نسبتاً سستے ہوٹل بھی مل جاتے ہیں۔ تقریباً سادہ ہوٹل 150 سے 300 ریال فی رات، درمیانے درجے کے ہوٹل 400 سے 700 ریال، لگژری ہوٹل 1000 ریال یا اس سے زیادہ۔ رمضان میں قیمتیں اکثر بڑھ جاتی ہیں کیونکہ زائرین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں رمضان کے دوران عبادت کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی بھی بہت سی سہولتیں موجود ہوتی ہیں۔ خاص طور پر مدینہ کے ارد گرد مسجد نبوی کے قریب مختلف ملکوں کے ریسٹورنٹس مل جاتے ہیں جہاں زائرین اپنی پسند کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ اگر ہم پاکستانی اور بر صغیر کے کھانوں کی بات کریں تو یہاں چکن بریانی عموماً تقریباً 15 سے 25 سعودی ریال میں مل جاتی ہے۔ اسی طرح چکن کڑاہی ایک پلیٹ تقریباً 30 سے 45 ریال تک ہوتی ہے، جو 2 افراد کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اگر کوئی سادہ کھانا چاہے تو دال اور روٹی تقریباً 10 سے 15 ریال میں مل جاتی ہے، جبکہ چکن پلاؤ یا چکن مندی تقریباً 20 سے 35 ریال تک دستیاب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ بھی بہت عام ہے، مثلاً برگر یا شاورما تقریباً 8 سے 15 ریال میں مل جاتا ہے، جبکہ فریش جوس عام طور پر 5 سے 10 ریال تک ہوتا ہے۔ رمضان کے وقت اکثر ریسٹورنٹس افطار ڈیلز بھی دیتے ہیں، جن میں کھجور، جوس، بریانی یا چاول اور چکن شامل ہوتا ہے، اور اس کی قیمت عموماً 20 سے 40 ریال کے درمیان ہوتی ہے۔ اس طرح مدینہ میں آنے والے زائرین اپنی سہولت اور بجٹ کے مطابق مختلف کھانوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور عبادت کے ساتھ ساتھ یہاں کے ذائقوں کا بھی تجربہ کرتے ہیں۔ مدینہ کے حیران کن حقائق۔ مدینہ منورہ کے بارے میں کئی ایسے حقائق ہیں جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ مثلاً مدینہ وہ شہر ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ احادیث کے مطابق فرشتے اس شہر کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح مدینہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص یہاں صبر کے ساتھ زندگی گزارے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے۔ مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے جس سے محبت خود بخود دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔
بہت سے زائرین کہتے ہیں کہ جب وہ مدینہ سے واپس جاتے ہیں تو ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اس شہر کو چھوڑیں۔ یہاں کا سکون، یہاں کی فضائیں اور مسجد نبوی کا نور انسان کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ مدینہ کی آخری جھلک۔ جب کوئی زائر مدینہ چھوڑنے لگتا ہے تو اکثر وہ آخری بار مسجد نبوی کی طرف دیکھتا ہے۔ اس لمحے دل میں ایک عجیب سی اداسی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک امید بھی ہوتی ہے کہ شاید اللہ دوبارہ اس مقدس شہر میں آنے کا موقع دے۔ مدینہ منورہ صرف ایک شہر نہیں، بلکہ یہ ایمان، محبت اور سکون کا مرکز ہے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں ہر مسلمان کا دل بار بار آنے کی دعا کرتا ہے۔ یہاں کی فضائیں، مسجد نبوی کا نور اور رمضان کی روحانیت انسان کے دل پر ایک ایسا اثر چھوڑتی ہیں جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ کو بھی کبھی مدینہ منورہ جانے کا موقع ملا ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ وہاں کا سب سے خوبصورت لمحہ آپ کے لیے کون سا تھا۔ اور اگر آپ بھی دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ایک دن آپ کو مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی روحانی اور معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔